अस्सलामु अलैकुम। बाज़ औक़ात जज़्बात की इंतहा इंसान को जाने अनजाने में किसी न किसी जुर्म से हमकिनार कर देती है, क्योंकि जब रास्ता सीधा ना मिले तो इसका मतलब है कि वो ख्वाहिश और मकसद ही गलत है। ऐसे ही एक जुराइम की पर्दापोशी का अनोखा अंदाज हम इस कहानी में आपको सुनाते हैं। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। माहौल पर सर्दी तारी थी। अपने घर में बूढ़ी क्लेरा आतिशदान के सामने बैठी अपनी पालतू बिल्ली के सर पर मोहब्बत से हाथ फेर रही थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, क्लेरा ने रिसीवर उठाकर कहा। जवाब में दूसरी तरफ से एक नर्म और खूबसूरत नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैंने अखबार में आपका नंबर ज़ाती कॉलम में देखा था। क्लेरा को इस किस्म के टेलीफोन आने की उम्मीद थी, क्योंकि रात के 11 बजे कोई भी इसे टेलीफोन कर सकता था। नस्वानी आवाज़ ने जिस इश्तिहार का जिक्र किया वो सुबह ही अखबार में शाया हुआ था। इसका उन्वान था, खुदकुशी की रोकथाम के लिए 24 घंटे मुफ्त खिदमात। नीचे क्लेरा का टेलीफोन नंबर भी दर्ज था। वो नंबर क्लेरा का ज़ाती नहीं था, बल्कि एक्सचेंज का नंबर था, जहाँ से टेलीफोन कॉल खुद ब खुद इस रज़ाकार के घर मुंतकिल हो जाती थी जो इस वक्त ड्यूटी पर होता। क्लेरा ने दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, आपने ठीक जगह फ़ोन किया है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? दूसरी जानिब कुछ देर खामोशी रही। फिर औरत ने जवाब दिया, मैं ठीक से कुछ नहीं कह सकती कि मैंने आपको क्यों फ़ोन किया है। दरअसल मैं बिल्कुल तन्हा हूँ और किसी से बातें करना चाहती हूँ। यकीनन ये खातून इनमें से थी जो खुदकुशी के इरादे को दूसरों से पोशीदा रखना पसंद करते हैं और इसका इतराफ़ नहीं करते। क्लेरा ने सोचा, इस खातून का फ़ोन करना ही इस अमर की दलील है कि वो खुदकुशी के बारे में संजीदा है। मेरा यही काम है खातून कि दूसरों से बातें करूं, मगर आप इतनी रंजीदा क्यों हैं? क्लेरा ने पूछा। ओह, इसकी कई वजूहात हैं, नामालूम औरत ने कहा। फिर चंद लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद बोली, कहीं आप लोग इस किस्म के फ़ोन करने वालों का पता लगाने की कोशिश तो नहीं करते? हरगिज़ नहीं, क्लेरा ने इसे यकीन दिलाया। अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमें फ़ोन करना बंद कर देंगे। हम ये जानना ज़रूरी ख्याल करते हैं कि हमारा मुखातिब कौन है, मगर इसके लिए भी इसरार नहीं करते। अगर आप अपनी शख्सियत पोशीदा रखना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, और अगर अपना नाम बताना पसंद करेंगी तो इसे मुकम्मल राज में रखा जाएगा। आप इस सिलसिले में परेशान ना हों, मैं ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करूँगी। मसलन ये कि पुलिस को आपके मकान पर भेजना ताकि वो आपको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें। मेरी यहाँ मौजूदगी का मकसद आपकी मदद करना है, आपके लिए परेशानियाँ पैदा करना नहीं। दूसरी जानिब खामोशी तारी रही। फिर उस औरत ने कहा, आप मुझे अच्छी खातून मालूम होती हैं, आप कौन हैं? क्लेरा को इस सवाल का तकरीबन हर मर्तबा सामना करना पड़ता था। रज़ाकारों को सख्ती से हदायत थी कि वैसे लोगों को अपना नाम हरगिज़ न बताएं जो खुदकुशी का इरादा रखते हों, क्योंकि ऐसे लोग ज़हनी एतबार से सेहतमंद नहीं होते। नाम मालूम करने के बाद वो लोग मुलाकात करने पर उतर आते हैं, और जिनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो और जो बेहद जज्बाती हों, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब क्या कर गुजरें। फिर क्लेरा तो 50 साला बूढ़ी औरत थी, कमज़ोर और बेबस, जो अपनी बिल्ली के साथ तन्हा रहती थी। मैं इन बेशुमार रज़ाकारों में से हूँ, इस खिदमत के लिए अपना वक्त इस्तेमाल करते हैं। मैं अपना नाम पता नहीं बता सकती। लेकिन तुम्हारा नाम बहुत अहम है खातून, वो औरत बोली। क्या आपका कोई नाम नहीं है? क्यों नहीं, मेरा नाम क्लेरा है। इन्हें नामुकम्मल नाम बताने की तो इजाज़त थी, मगर घर का पता और मुकम्मल नाम बताने की सख्त मुमानत थी। मेरा नाम कैरोलीन है, दूसरी जानिब से बोलने वाली औरत ने कहा। क्लेरा ने कोशिश की कि वो औरत अपना मुकम्मल नाम बता दे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। कैरोलीन, तुम आवाज़ से बहुत कम उम्र मालूम होती हो। क्या तुम्हारी उम्र 20 साल के करीब है? नहीं, मैं 32 साल की हूँ। फिर भी तुम मेरे मुकाबले में बहुत कम उम्र हो। क्या तुम शादीशुदा हो? क्लेरा ने पूछा। हाँ, तकरीबन 10 साल से, इसने जवाब दिया। क्या तुम्हारा शोहर इस वक्त घर पर है? नहीं, वो हर मंगल की रात को खाना बाहर खाता है और रात गए घर वापस आता है। क्या तुम्हारा कोई बच्चा भी है? क्लेरा ने पूछा। नहीं, अलबत्ता कई मर्तबा इसकात हो चुका है। कैरोलीन ने कहा। इसकी आवाज़ में तासुफ न था। तो तुम इस वक्त तन्हा हो? हाँ, कैरोलीन ने जवाब दिया। क्लेरा ने चंद लम्हे दनिस्ता खामोशी तारी रखने के बाद कहा, क्या तुम अपना मुकम्मल नाम बताना पसंद करोगी? दूसरी जानिब चंद लम्हे खामोशी रही। क्या ये बहुत अहम है? आवाज़ में झिझक नुमाया थी।
کلیرا نے یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں وہ فون بند نہ کر دے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، یہ اتنا اہم نہیں۔ پھر چند لمحوں بعد بولی، تمہارے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کاروباری آدمی ہیں، کیرولین نے جواب دیا۔ کلیرا نے آواز میں نمایاں تبدیلی محسوس کی، جیسے کیرولین ایسی کوئی معلومات نہ دینا چاہتی ہو جس سے اس کا پتہ معلوم ہو سکے۔ کلیرا نے فوراً پوچھا، کیا تم اپنے شوہر کی طرف سے پریشان ہو کیرولین؟ ارے نہیں، کریسٹ ایک عمدہ شوہر ہے، میری پریشانیاں عام نوعیت کی ہیں۔ کلیرا نے اپنے ذہن میں اس کے شوہر کا نامکمل نام محفوظ کر لیا، جسے کیرولین بے اختیار بتا گئی تھی، کریسٹ۔ پھر اچانک کلیرا کو دوسری جانب سے قدیم طرز کی گھڑی کی آواز آئی، جسے کوکو گھڑی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا پرندہ اندر سے نکلتا اور کوکو کی آواز نکال کر وقت بتاتا ہے۔ اس وقت ٹھیک 11 بجے تھے۔ کلیرا نے 2 مرتبہ کوکو کی مدھم آواز سنی، پھر گھڑی نے جلت رنگ کے انداز میں 11 مرتبہ گھنٹی بجائی۔ اس نے دوبارہ کوکو کی آواز سنی۔ کلیرا نے تصوراتی نظروں سے اس گھڑی کو دیکھا، جس کا دروازہ بند ہوا اور چھوٹی سی چڑیا دوبارہ گھڑی کے اندر چلی گئی۔ اس قسم کی آوازیں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی مدد سے فون کرنے والوں کا اتا پتہ بآسانی معلوم ہو جاتا ہے، مثلاً ٹریفک کی آوازیں، ریل گاڑی کی آواز۔ اس سے کم از کم ماحول کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی آوازوں کے ساتھ گھر کے اندر کوئی نشانی اگر معلوم ہو تو ٹیلی فون کرنے والے کا پتہ معلوم ہو جاتا ہے۔ کلیرا کو اس قسم کی آوازیں نوٹ کرنے میں مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ تمہیں کس قسم کی پریشانیاں لاحق ہیں کیرولین؟ کلیرا نے نرم لہجے میں پوچھا، ایسی باتیں جو پہلے بہت اہم نظر آ رہی تھیں لیکن آپ کو فون کرنے کے بعد اتنی اہم نہیں رہیں۔ آپ سے باتیں کر کے میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ اگر میں دوبارہ خود کو اتنا رنجیدہ محسوس کروں تو کیا آپ کو پھر فون کر سکتی ہوں؟ ضرور، لیکن شاید فون پر میں تمہیں نہ مل سکوں۔ ہو سکتا ہے میری جگہ کوئی اور رضاکار ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تمہیں ضرور مل جائے گا۔ اوہ، کیرولین کی آواز سے نا امیدی واضح تھی۔ آپ کب ڈیوٹی پر ہوتی ہیں؟ میں صرف آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ ہر منگل اور جمعرات کی رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک، کلیرا نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے آئندہ مجھ پر اداسی کا دورہ صرف منگل اور جمعرات ہی کو پڑے، کیرولین نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ کلیرا صاحبہ، مجھے تم سے باتیں کر کے بڑی خوشی ہوگی کیرولین، کلیرا نے کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو؟ ہاں، میں خود کو قدرے بہتر محسوس کر رہی ہوں، کیرولین نے یقین دلایا۔ آپ نے میری بڑی مدد کی، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ جمعرات کی رات کلیرا اونگ رہی تھی کہ فون کی تیز گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف ایک گھڑی 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھی، پھر 2 مرتبہ کوکو کی آواز سنائی دی اور گھڑی خاموش ہو گئی۔ ہیلو، کلیرا نے کہا، اور وہ کوکو گھڑی کی وجہ سے فون کرنے والی کو فوراً ہی پہچان گئی تھی۔ کلیرا، دوسری طرف سے وہی نرم اور لوچدار نسوانی آواز سنائی دی، لیکن آج ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آواز نشے میں ڈوبی ہوئی ہو۔ کیرولین بول رہی ہو؟ اوہ، آپ میری آواز پہچان گئیں؟ اس عورت نے حیرت سے کہا۔ میرا خیال تھا آپ بہت سارے لوگوں سے گفتگو کرتی ہیں، اس لیے شاید میری آواز نہ پہچان سکیں۔ تم نے دیکھ لیا، میں تمہیں نہیں بھولی۔ کیا آج تم پھر اداس ہو؟ بہت زیادہ، دوسری جانب سے سسکیوں کی آواز آئی۔ میں نے منگل کو تم سے جھوٹ بولا تھا کلیرا۔ اوہ، لیکن کس سلسلے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں خودکشی کے بارے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں۔ تمہارا شوہر کہاں ہے کیرولین؟ وہ شہر سے باہر نیشنل ڈین۔ جملہ ادھورا رہ گیا۔ کلیرا کو ایسا لگا جیسے کیرولین بے خیالی میں کوئی بات کہنے والی تھی، لیکن اپنی حماقت کا احساس ہوتے ہی خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد ریسیور پر اس کی آواز ابھری، میں گھر پر تنہا ہوں کلیرا، کیا تمہارے گھر کے قریب کوئی تمہاری سہیلی ہے جو تھوڑی دیر تمہارے ساتھ رہ سکے؟ کلیرا نے نیشنل ڈین کا لفظ ذہن نشین کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اپنی کسی سہیلی کو نہیں بلا سکتی، میں کسی کو بھی اپنی پریشانی سے آگاہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا پریشانی ہے کیرولین؟ کلیرا نے بے حد نرم لہجے میں پوچھا۔ دوسری جانب کچھ دیر تک مکمل خاموشی رہی، پھر کیرولین کی سرگوشی نما آواز آئی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کلیرا، صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میں پاگل ہونے والی ہوں۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا کیرولین؟ یہ خیال ہی نہیں، حقیقت ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کا علم صرف مجھے ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھرتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں۔
ابھی پچھلے اتوار کو اس خواہش نے مجھ پر اتنا غلبہ پا لیا کہ میں بستر سے نکل کر کچن میں گئی اور وہاں سے چھری اٹھا لائی۔ جب میں چھری ہاتھ میں لیے اپنے شوہر کو قتل کرنے خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی تو یکا یک مجھے ہوش آ گیا۔ اس سے پہلے میری حالت ایسی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے منگل کی شب تمہیں ٹیلی فون کیا تھا۔ یہ سن کر کلیرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیرولین کوئی عام قسم کی جذباتی عورت نہیں جو جذبات کی رو میں بہہ کر خودکشی کر لیتی ہیں، بلکہ خطرناک قسم کی نفسیاتی مریضہ بھی تھی۔ ایسے لوگوں سے گفتگو بہت احتیاط سے کرنی چاہیے۔ کلیرا کو نفسیات کی تھوڑی بہت شدت تھی، اگرچہ اس طرح وہ اس عورت کا علاج تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ ایسے لوگوں کو محض دلائل کے ذریعے خودکشی سے روکا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسے لوگوں سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں فوراً نفسیاتی علاج کرانے پر آمادہ کیا جائے۔ تم نے کسی اور کو اس بارے میں نہیں بتایا؟ کلیرا نے پوچھا۔ نہیں، تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں، دوسری طرف سے جواب ملا۔ تمہارے شوہر کو تمہارے ان خیالات کا علم ہے؟ ہرگز نہیں، کیرولین نے بے بسی سے کہا۔ انہیں یقین ہے میں ان سے محبت کرتی ہوں، اس لیے بعض اوقات مجھے اپنے خیالات سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس سے قبل میں اپنے شوہر کو کسی روز قتل کر دوں، کیوں نہ خود ہی مر جاؤں۔ نہیں، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلیرا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم نے مجھ سے مشورہ لینے کے لیے فون کیا ہے، کیا تم میرا مشورہ قبول کرنے کو تیار ہو؟ کون سا مشورہ؟ عورت نے سرگوشی میں پوچھا۔ تمہیں اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ تم ذہنی طور پر بیمار ہو۔ اس حقیقت سے آگاہ ہونا ہی بیماری سے چھٹکارا پانے کی جانب پہلا قدم ہے۔ اس کے برعکس، ایسے لوگ جو ذہنی طور پر بیمار ہونے کے باوجود خود کو بیمار نہیں سمجھتے، ماہر نفسیات کے مطابق ایسی بہت سی دشواریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ مت کہنا کہ میں اپنے خاندانی ڈاکٹر سے مشورہ کروں اور اپنا معائنہ کراؤں، کیونکہ خاندانی ڈاکٹر میرا دیور ہے جسے میں اپنی پریشانی سے آگاہ نہیں کر سکتی۔ نہیں، یہ ضروری نہیں کہ تمہاری پریشانی سے تمہارا شوہر یا تمہارا خاندانی ڈاکٹر آگاہ ہو۔ شہر میں بے شمار ماہر نفسیات موجود ہیں، تم ان کے پتے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں دیکھ سکتی ہو۔ اگر چاہو تو میں 2-4 کے نام بتا سکتی ہوں۔ دوسری جانب سے طویل خاموشی کے بعد اس عورت نے ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ ڈاکٹر میرے شوہر کو تو نہیں کچھ بتائے گا؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیرولین کہ ڈاکٹروں کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو کچھ انہیں مریضوں سے معلوم ہو وہ سختی سے اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں اور کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ آپ جس ڈاکٹر کا نام مجھے بتانا چاہتی ہیں، آپ کے خیال میں وہ قابل اعتماد ہے؟ اب اس عورت کی آواز پر امید تھی۔ ہاں، تم بے فکر رہو، اس کا نام ڈاکٹر رابرٹ ہے، اس کا دفتر میڈیکل ایکسچینج بلڈنگ میں ہے۔ بہتر ہوگا اگر تم یہ نام کسی کاغذ پر لکھ لو۔ نہیں، مجھے یاد رہے گا، وہ بولی۔ پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ صبح سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ کلیرا۔ تمہارا شوہر کب گھر واپس آئے گا؟ کلیرا نے پوچھا، لیکن سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ تیسری بار کلیرا کو کیرولین کا فون منگل کے روز ملا، 9 بجنے سے چند منٹ پہلے۔ کلیرا پہلے تو کیرولین کی آواز نہیں پہچان سکی کیونکہ آواز بہت مدھم سی تھی، لیکن پھر مخصوص انداز گفتگو سے اس نے فوراً پہچان لیا۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر، کل کا انتظار، وہ کہہ رہی تھی۔ کیرولین، کلیرا تیز لہجے میں بولی۔ آواز نے بہکے انداز میں کہا۔ ہیلو کلیرا، کیا تم نے کچھ کھا لیا ہے کیرولین؟ دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، میں کل کا انتظار نہیں کر سکتی۔ کل کا انتظار کس لیے کیرولین؟ کلیرا متفکر تھی۔ ڈاکٹر سے ملاقات، ڈاکٹر رابرٹ، شاید میں آج اسے قتل کر دوں جب وہ گھر آئے کھانے پر، یہ بہتر ہے، کیرولین نے کہا۔ کیرولین، کلیرا نے زور سے کہا، تم نے کیا کھایا ہے؟ کریسٹ سے کہہ دینا یہ میں نے اس کے لیے کیا ہے۔ آواز بھاری اور مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیگل لیف، بتا دینا اسے محبت۔ آواز مدھم ہوتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ اچانک کلیرا نے کوکو کی آواز سنی اور پھر گھڑی نے 9 بجنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد 2 مرتبہ کوکو کی آواز آئی۔ کیرولین، کلیرا نے آوازیں دیں مگر دوسری طرف خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ کلیرا نے کئی مرتبہ آواز دی مگر دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ کلیرا کے پاس کئی معلومات تھیں، سب سے اہم یہ کہ کیرولین کا شوہر لیگل لیف نامی کلب میں کھانا کھا رہا ہوگا۔ اس کے شوہر کا نامکمل نام کریسٹ ہے اور شوہر کا بھائی ڈاکٹر ہے۔ کلیرا نے ڈائریکٹری میں لیگل لیف کلب کا نمبر دیکھا اور ٹیلی فون کرنے کے لیے ڈائل گھمایا۔ دوسری جانب سے کسی مرد نے ریسیور اٹھا لیا۔ میں کسی ایسے آدمی سے بات کرنا چاہتی ہوں
جو کلب لیگل لیف کے تمام ارکان کے ناموں سے واقف ہو۔ کلیرا نے کہا۔ بہت بہتر، ذرا توقف کیجیے۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے ایک مرد کی آواز سنی۔ میں خودکشی کے روک تھام کے ادارے کی رضاکار بول رہی ہوں۔ آپ کے ایک رکن سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ مجھے اس کا مکمل نام معلوم نہیں، مختصر طور پر اسے کریسٹ کہتے ہیں۔ کریسٹ؟ دوسری جانب سے آواز آئی۔ ٹھہریے، اس وقت میرے ذہن میں 3 کریسٹ آ رہے ہیں۔ ان کی بیوی کا نام کیرولین ہے اور ان کا ایک بھائی ڈاکٹر ہے۔ کیا آپ نے پہچان لیا؟ بے شک، آپ ڈاکٹر کریسٹ مارشل کی بات کر رہی ہیں، وہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں۔ آپ ذرا فوراً انہیں ٹیلی فون پر بلا دیں، کلیرا نے درخواست کی۔ بہتر، آپ انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، کیرولین کا شوہر دندان ساز ہی ہوگا۔ تبھی ایک روز کیرولین نے نیشنل ڈین کا نام لیا تھا۔ وہ غالباً نیشنل ڈین سرجن ایسوسی ایشن کہنا چاہتی تھی، لیکن درمیان میں ہی رک گئی۔ کلیرا نے سوچا، ہیلو کیرولین، کیا بات ہے؟ اچانک ریسیور میں مردانہ آواز ابھری۔ ڈاکٹر کریسٹ، میں کلیرا بول رہی ہوں، خودکشی کی روک تھام کے ادارے سے۔ اس نے کہا، ابھی 10-15 منٹ پہلے مجھے آپ کی بیوی کیرولین کا ٹیلی فون ملا ہے۔ اس نے شاید کسی قسم کی گولیاں کھا لی ہیں۔ وہ فون پر گفتگو کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا؟ ڈاکٹر کریسٹ کی آواز میں خوف اور استجاب نمایاں تھا۔ میری بیوی نے گولیاں کھا لی ہیں؟ کس قسم کی گولیاں؟ مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر، آپ فوراً گھر پہنچیں۔ آپ کا گھر کلب سے کافی فاصلے پر ہے، تو بہتر ہے آپ پہلے ایمبولینس کے لیے فون کر دیں اور پھر یہاں سے روانہ ہوں۔ بہت اچھا میڈم، ڈاکٹر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ آپ نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟ کلیرا ڈیول۔ آپ میرا فون نمبر نوٹ کر لیں اور بعد میں مجھے اپنی بیوی کی حالت سے آگاہ کرنا نہ بھولیں۔ کلیرا نے اپنا نمبر نوٹ کرانے کے بعد فون بند کر دیا۔ 2 گھنٹے اس نے بے چینی کے عالم میں گزارے، تب ہی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، میں کلیرا بول رہی ہوں۔ میں لیفٹیننٹ جیکسن بول رہا ہوں، محکمہ پولیس کے دفتر سے۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز نے کہا، ڈاکٹر کریسٹ مارشل نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہے، کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں کہ وہ کسی سے بات کر سکیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا تعلق خودکشی کی روک تھام کے ادارے سے ہے، اور آپ ہی نے ڈاکٹر کریسٹ کو ان کے کلب فون کر کے بتایا تھا کہ ان کی بیوی نے زہریلی گولیاں کھا لی ہیں۔ جی ہاں، درست۔ اب کیرولین کیسی ہے؟ وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، لیفٹیننٹ نے بتایا۔ اوہ، مجھے بے حد افسوس ہوا لیفٹیننٹ۔ صحیح رپورٹ تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہوگی، لیکن کریسٹ کے مطابق خواب آور گولیوں کی وہ شیشی بالکل خالی ہے جس میں پوری 2 درجن گولیاں موجود تھیں۔ میرے خدا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ 32 سال۔ کیا آپ مرحومہ سے ذاتی طور پر واقف تھیں؟ میرا خیال تھا کہ آپ لوگ کسی کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ درست، لیکن ہم دونوں کافی بے تکلف ہو گئے تھے اور اس سے مجھے کافی معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ آج رات سے قبل بھی ہمارے درمیان 2 مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے بھی 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کا ارادہ ضرور تھا۔ میں اس کے شوہر سے پہلے ہی رابطہ کر لیتی، لیکن کیرولین نے مجھے کبھی اپنا مکمل نام نہیں بتایا، آج رات بھی نہیں۔ بہرحال 3 مرتبہ گفتگو کے بعد ایسی چند باتیں ضرور معلوم ہوئیں جن کی وجہ سے میں آج ڈاکٹر کریسٹ مارشل سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہمیں آپ کے بیان کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کس وقت پولیس صدر دفتر تشریف لا سکتی ہیں؟ جب آپ کہیں۔ کلیرا نے وقت مقرر کر کے فون بند کر دیا۔ دوسرے روز اخباروں میں خودکشی کی ایک مختصر خبر شائع ہوئی۔ جب کلیرا پولیس صدر دفتر پہنچی تو وہاں کیرولین کا شوہر کریسٹ بھی موجود تھا۔ کریسٹ لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے بال گھنگرالے اور دانت بے حد چمکدار تھے۔ ڈاکٹر کریسٹ سے چند منٹ گفتگو کرنے کے بعد کلیرا کو احساس ہوا کہ ڈاکٹر نہ صرف خوبصورت بلکہ خوش مزاج اور مہذب بھی ہے۔ اسے یہ سن کر شدید ذہنی صدمہ پہنچا کہ اس کی بیوی کافی عرصے سے خودکشی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور شاید اس نے پہلے بھی کوشش کی تھی یا کی ہو۔ کلیرا نے ایک ٹیپ پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور اپنے اور کیرولین کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ لیفٹیننٹ نے اس کا بیان ٹائپ کروا کر اس کے دستخط لیے۔ صرف آدھ گھنٹے میں کلیرا کو چھٹی مل گئی۔ لیفٹیننٹ نے نفسیات کے ڈاکٹر کو ٹیلی فون کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی کیرولین نے اس سے نفسیاتی علاج کے لیے رابطہ قائم کیا تھا۔ یہ تمام معلومات ڈاکٹر کی استقبالیہ کلرک سے ملی۔ واپسی کا سفر کلیرا نے ڈاکٹر کریسٹ کے ساتھ کیا۔
سفر کے دوران ان کے درمیان بہت کم گفتگو ہوئی۔ کلیرا نے سوچا چونکہ اس کا اپنا دانتوں کا ڈاکٹر باہر گیا ہوا ہے، اس لیے وہ آئندہ کچھ عرصہ اپنے دانتوں کا معائنہ ڈاکٹر کریسٹ سے کروائے گی۔ 3 ماہ بعد اس نے ڈاکٹر کریسٹ کو اس کے دفتر میں فون کیا تاکہ اپنا دانت نکلوانے کے لیے وقت لے سکے۔ استقبالیہ لڑکی نے اسے اتوار کی شام 4 بجے کا وقت دیا۔ ڈاکٹر کریسٹ کا دفتر گنجان آبادی والے علاقے میں ایک عمارت کی پہلی منزل پر واقع تھا۔ اسے وہاں پہنچنے میں 5 منٹ تاخیر ہو گئی۔ استقبالیے پر بیٹھی لڑکی نے معذرتی مسکراہٹ کے ساتھ کلیرا کو اطلاع دی، ڈاکٹر صاحب ایک مریض کے ساتھ مصروف ہونے کی وجہ سے اسے 5 بجے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ جب 5 بجے آپ ان سے ملاقات کریں گی تو ممکن ہے میں یہاں سے چلی جاؤں، کیونکہ میں چھٹیوں میں شہر سے باہر جا رہی ہوں اور مجھے 6 بجے کی بس پکڑنی ہے۔ اگر میں چلی گئی تو میں آپ کا چارٹ دے جاؤں گی، آپ ڈاکٹر صاحب کو دے دیجئے گا۔ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی نے معذرتی انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، کلیرا نے جواب دیا۔ کلیرا انتظار گاہ میں بیٹھ کر رسالے وغیرہ پڑھنے لگی۔ 10 منٹ بعد کلیرا نے کوکو کی آواز سنی، پھر ٹن کی ایک آواز نے 4:45 بجنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد پھر کوکو کی آواز سنائی دی۔ کلیرا نے نظر اٹھا کر دیوار پر لگے قدیم طرز کے لکڑی سے بنے ہوئے گھڑیال کو دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھڑیال کی کھڑکی بند ہو گئی اور چھوٹی سی چڑیا اندر چلی گئی۔ یہ غالباً وہی گھڑی ہے جس کی آواز میں نے مرحومہ کیرولین سے گفتگو کرتے ہوئے فون پر سنی تھی۔ اس وقت کوکو کی آواز 2 مرتبہ آئی تھی، شاید اس لیے کہ ان اوقات میں ہر مرتبہ وقت مکمل ہوتا ہے، یعنی ایک مرتبہ 11 بجے تھے، دوسری مرتبہ 12 اور تیسری مرتبہ 9۔ غالباً یہ گھڑیال ہر 15 منٹ بعد وقت کا اعلان ایک مرتبہ کوکو کی آواز نکال کر کرتا ہے، کلیرا نے سوچا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ گھڑیال پہلے ڈاکٹر کے گھر پر تھا اور کیرولین کی خودکشی کے بعد ڈاکٹر نے اسے اپنے دفتر منتقل کر دیا۔ کلیرا نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولی، محترمہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پر بھی ایک ایسی ہی گھڑی ہے جیسی یہاں موجود ہے؟ کلیرا نے استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی سے دریافت کیا۔ مجھے معلوم نہیں خاتون، مجھے یہاں ملازمت کرتے ہوئے 2-3 ہفتے ہی ہوئے ہیں۔ اوہ، کلیرا خاموش ہو گئی۔ چند منٹ بعد لڑکی نے کام ختم کر کے رجسٹر ایک طرف رکھتے ہوئے کلیرا کو مخاطب کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ہی گھڑی ڈاکٹر صاحب کے مکان پر بھی ہو، تبھی ان لوگوں نے اس گھڑی کو یہاں لگایا ہے۔ اس گھڑی نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہر 15 منٹ بعد مجھے اس منحوس کی آواز سننی پڑتی ہے۔ ان لوگوں نے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کلیرا نے الجھی آواز میں پوچھا۔ میرا مطلب ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی سے ہے۔ ان کی شادی کے بعد ہی یہ گھڑیال یہاں لگایا گیا ہے، لیکن ان کی شادی ہوئے تو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کلیرا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اوہ، میں پہلی شادی کی بات نہیں کر رہی خاتون، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی دوسری شادی کی بات کر رہی ہوں، وہ ابھی چند ہفتے قبل ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے یہ ملازمت ملی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی موجودہ بیوی میری جگہ کام کرتی تھی۔ شادی کے بعد یہ جگہ خالی ہو گئی اور ڈاکٹر کریسٹ نے ملازمت کے لیے میرا انتخاب کر لیا۔ کلیرا کو بڑا صدمہ پہنچا۔ وہ شکل سے تو ایسا نظر نہیں آتا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگی، ابھی اس کی بیوی کو مرے ہوئے 3 ماہ پورے نہیں ہوئے اور اس نے چند ہفتے قبل دوسری شادی کر لی۔ حالانکہ اس روز پولیس صدر دفتر میں وہ کس قدر غمگین اور رنجیدہ نظر آ رہا تھا، جیسے اب کبھی شادی نہیں کرے گا۔ یہ گھڑیال سیسل کے مکان پر تھا، میرا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کی موجودہ بیوی سیسل کے گھر میں۔ شادی کے بعد سیسل ڈاکٹر صاحب کے ہاں منتقل ہو گئی۔ اس نے اپنا بیشتر فرنیچر فروخت کر دیا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے مکان میں اسے رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ اپنی چند اشیاء یہاں لے آئی۔ انہی میں سے ایک یہ گھڑیال بھی ہے جسے آپ یہاں دیکھ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر استقبالیہ پر بیٹھی ہوئی لڑکی دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی اور وہ حیرت زدہ کلیرا منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب سوالات جنم لے رہے تھے۔ اگر یہ گھڑیال ڈاکٹر کریسٹ کے مکان پر نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے ٹیلی فون کرنے والی ڈاکٹر کی پہلی بیوی کیرولین نہیں، موجودہ بیوی سیسل تھی، اور وہ تمام ٹیلی فون اس نے اپنے گھر سے کیے تھے۔ اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ پہلی بیوی کی وفات کے بعد ڈاکٹر نے اتنی جلد اس لڑکی سے شادی کر لی جو اس کے دفتر میں استقبالیہ کلرک تھی، تو تصویر کا بالکل مختلف رخ سامنے آتا ہے۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت چونکی جب گھڑیال نے 5 بجنے کا اعلان کیا۔ گھڑیال کی کھڑکی کھلی اور چڑیا نے باہر نکل کر 2 مرتبہ کوکو کی آواز نکالی اور واپس اندر چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی کلیرا کے ذہن سے تمام شکوک دور ہو گئے۔ یقیناً یہ وہی گھڑیال تھا جس کی آواز اس نے ٹیلی فون پر سنی تھی۔
اسی وقت دفتر کا اندرونی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کریسٹ ایک مریض کے ساتھ باہر نکلا۔ اس نے استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر کریگ آئندہ ہفتے پھر آئیں گے، ان کا وقت نوٹ کر لو، اس کے بعد تم جا سکتی ہو، کیونکہ مجھے معلوم ہے تمہیں چھٹی منانے کے لیے 6 بجے والی بس سے جانا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کی نظر کلیرا پر پڑی اور ایک لمحے کے لیے وہ حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، ارے آپ، مجھے معلوم نہیں تھا آپ میری آج کی آخری مریضہ ہیں۔ مجھے افسوس ہے آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا۔ استقبالیہ پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے حیرت بھری نظروں سے کلیرا کو دیکھا اور کہا، یہ ان کا چارٹ ہے ڈاکٹر۔ اس نے ڈاکٹر کو ایک لمبا سا کاغذ دیتے ہوئے کہا، آئیے اندر تشریف لائیے، ڈاکٹر کریس نے کہا، اور کلیرا اس کے پیچھے دفتر میں داخل ہو کر دندان ساز کی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے گلے میں ایک کپڑا باندھا اور پھر اس سے منہ کھولنے کو کہا۔ کلیرا نے منہ کھول دیا۔ ڈاکٹر خاموشی سے اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ 15 منٹ گزر گئے۔ کلیرا کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہوتا اگر گھڑیال اپنی مخصوص آواز میں 15 منٹ گزرنے کا اعلان نہ کرتا۔ اس کی آواز اندر بھی آ رہی تھی، اوہ معاف کرنا ڈارلنگ، میرا خیال تھا کہ تم اپنے مریضوں سے فارغ ہو چکے ہو، لڑکی نے نرم اور لچکدار آواز میں کہا اور دروازہ بند کر کے واپس جانے لگی۔ اسی وقت کلیرا نے بلند آواز میں کہا، آپ یقیناً سیسل ہیں۔ اس عورت نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کریسٹ کو دیکھا۔ ڈاکٹر کے چہرے سے اندرونی کشمکش کا اظہار ہو رہا تھا، جیسے یہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ دونوں عورتوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا جائے یا نہیں۔ مجھے کلیرا کہتے ہیں سیسل، تم مجھے بھولی نہیں ہوگی، کلیرا نے بے دھڑک اور فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ سیسل کی آواز پہچان گئی تھی۔ ٹیلی فون پر کیرولین کے نام سے بات کرنے والی عورت یہی تھی۔ ڈاکٹر کریسٹ اور سیسل دونوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ سیسل خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور اس نے دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا۔ اس کی نظریں کلیرا پر جمی ہوئی تھیں۔ خاتون، آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے جیسے ہماری ملاقات اس سے پہلے بھی کہیں ہو چکی ہے، سیسل نے کہا۔ اس کے انداز سے الجھن کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی اداکاری سے کلیرا کو بے وقوف نہ بنا سکی۔ وہ سیسل کا چہرہ دیکھ کر بتا سکتی تھی کہ وہ اسے پہچان گئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کلیرا نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ بے شک، کلیرا نے سرد لہجے میں کہا، لیکن ٹیلی فون پر ایک غیر متعلق آدمی کی مدد سے تم دونوں نے واقعی قتل کا عمدہ منصوبہ بنایا اور کیرولین کو پاگل اور نفسیاتی مریضہ ثابت کر دیا، ایسی مریضہ جس نے خودکشی کر لی، جبکہ وہ عورت کیرولین بالکل عام سی اور سادہ عورت تھی اور اسے اس تمام ڈرامے کا قطعی علم نہیں تھا۔ کلیرا نے ڈاکٹر کریس کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن ڈاکٹر، تم نے اسے خواب آور گولیاں کھانے پر کس طرح مجبور کیا؟ شاید کلب جانے سے پہلے چائے یا کافی میں حل کر کے دے دیں۔ اچانک کلیرا کو احساس ہوا کہ اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ اسے تنہائی میں 2 قاتلوں کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی گردن سے بندھا کپڑا کھولا اور جوتے پہن کر کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ اس وقت کچھ خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ سیسل بند دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور دروازے سے ہٹنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے سرد لہجے میں اپنے شوہر سے کہا، ڈاکٹر کریسٹ، ڈاکٹر کبھی کبھی غلطی سے اپنے مریضوں کو کس خطرناک دوا کی زیادہ مقدار بھی کھلا دیتے ہیں۔ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہی حادثہ آج بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس طرح تم کم از کم قتل کے مقدمے میں پھانسی چڑھنے سے بچ جاؤ گے۔ کلیرا نے دہشت زدہ نظروں سے سیسل کو دیکھا جو دروازے پر جمی کھڑی تھی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، مجھے جانے دو، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر کریسٹ اپنی بیوی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سیسل نے پھر کہا، تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کریسٹ، ایسے حادثات اکثر ہوتے رہتے ہیں اور میں نے آج تک نہیں سنا کہ ایسے حادثے کے نتیجے میں کسی ڈاکٹر کو سزا دی گئی ہو۔ کلیرا کی توجہ اس وقت سیسل کی جانب تھی۔ اچانک اسے اپنے کندھوں پر فولادی پنجوں کی مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ دوسرے لمحے ڈاکٹر اسے دھکا دے کر ڈینٹل چیئر پر گرا چکا تھا۔ کلیرا کی عمر اگرچہ 50 سال سے اوپر تھی، لیکن وہ صحت مند تھی۔ اس نے بے تحاشا لاتیں اور گھونسے چلانا شروع کر دیے، لیکن بہرحال وہ ایک کمزور عورت تھی اور اس کا مقابلہ 2 جوان اور تندرست دشمنوں سے تھا۔ بہت جلد ڈاکٹر نے اسے بے بس کر دیا۔ سیسل، تمہیں معلوم ہے کہ گیس کس طرح استعمال کی جاتی ہے؟ ڈاکٹر نے اپنی بیوی سے کہا۔ تم گیس ماسک اس بڑھیا کے چہرے پر لگا دو، میں اسے مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہوں۔ سیسل اس کے چہرے پر گیس ماسک باندھنے لگی۔ کلیرا نے سخت جدوجہد کی، وہ بار بار اپنا سر جھٹک رہی تھی تاکہ گیس ماسک کی نلکیاں اس کے ناک اور منہ میں نہ لگیں۔
سیسل نے پوری قوت سے ایک ہاتھ سے اس کا منہ پکڑا اور دوسرے سے گیس ماسک چہرے پر چڑھا دیا۔ جو ہی کلیرا نے ماسک کے اندر گیس کی موجودگی محسوس کی اور گیس کی وجہ سے اس کے رخسار سرد ہونے لگے، اس نے اپنا سانس روک لیا، لیکن کب تک؟ کلیرا نے بہت ضبط کیا، لیکن سانس روکنے کی وجہ سے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پھیپھڑے پھٹنے والے ہیں۔ بے بسی کے عالم میں اس نے جدوجہد ختم کرنے اور خود کو موت کے حوالے کرنے کے بارے میں سوچا۔ بس ایک گہرا سانس اور اس کے بعد موت آہستہ آہستہ اپنا عمل شروع کر دے گی۔ مگر ٹھیک اسی وقت کسی نے ڈاکٹر کریسٹ کے اندرونی دفتر کا دروازہ کھولا اور کلیرا کو استقبالیہ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ میں بس کا ٹکٹ دراز میں ہی بھول گئی تھی ڈاکٹر، بڑی مشکل۔ لڑکی کی آواز رک گئی۔ یہ کیا؟ لڑکی کے اچانک اندر داخل ہونے سے ڈاکٹر کریسٹ پر شاید رد عمل ہوا۔ اس کی گرفت کلیرا پر ڈھیلی پڑ گئی اور وہ استقبالیہ کلرک لڑکی کو دیکھنے لگا جو آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کلیرا نے اس سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری قوت سے دونوں گھٹنے ڈاکٹر کے پیٹ میں مارے اور دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہی سیسل کا منہ نوچ لیا۔ ڈاکٹر پیٹ دباتے ہوئے دوہرا ہو گیا اور سیسل تکلیف سے کراہتے ہوئے اپنا چہرہ رگڑنے لگی۔ کلیرا نے پھرتی سے گیس ماسک اپنے چہرے سے اتار پھینکا اور اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر تیزی سے اسے پکڑنے کے لیے لپکا، لیکن کلیرا استقبالیہ لڑکی کو دھکا دے کر باہر نکل چکی تھی۔ باہر نکل کر اس نے گہرا سانس لیا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ سڑک پر نکل کر وہ پوری قوت سے اپنی کار کی طرف دوڑ پڑی۔ راہگیر رک کر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ڈاکٹر بے بسی کے عالم میں عمارت کے دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ راہگیروں کی موجودگی میں وہ کر بھی کہہ سکتا تھا۔ کلیرا نے بیٹھتے ہی گاڑی چلا دی اور اس کا رخ پولیس صدر دفتر کی جانب تھا۔